अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत दिनों की गैर हाज़िरी, आप सबको भी कुछ अंदाज़ा था, कुछ मैंने गुजारिश कर भी दी थी कि तबीयत की जो ख़राबी है वो इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन साथ साथ सोचने का या बोलने का वो सिलसिला तो जारी रहता है। और इस दौरानिए में जो मेन इशू और मेन टॉपिक चलता रहा है हर तरफ, आप भी जानते हैं, उसमें उसने कई शक्लें भी इख्तियार की हैं, उसमें लिखा भी है, बहुत से लोगों ने बोले भी हैं, बयानात भी चल रहे हैं। वही फ़लस्तीन वाला इशू है और इसराइल की मुस्तकिल उसमें बमबारी और ऐसे यानी स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिसके ऊपर जो बहुत मोहतात बयान देने वाले हैं उनको भी समझ नहीं आती कि अब हम इसराइल के जुल्म के बजाय क्या और लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करें। और उसमें नेचुरली जो बंदे बेघर हो रहे हैं, बच्चे, उनके वालिदैन मारे जा रहे हैं, ख़ुद बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें उसमें मारी जा रही हैं, लेकिन सिलसिला वही है कि वो एक तरफ की दहशतगर्दी को दूसरी तरफ की दहशतगर्दी से बैलेंस तो नहीं किया जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी सिर्फ वो है जो उधर से हो रही है, जो हम कर रहे हैं वो हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये ऐसे ही होता है, पंजाबी में कहते हैं माड़े तगड़े दियाँ दो ज़ातां होंदियां ने, यानी उनकी तो एक टेबल पे वो डिस्कस नहीं हो सकते। और इस वक्त भी अगर ये देखा जाए कि वो गज़ा की पट्टी और गज़ा और वो महल्ला और फिर वो यरूशलेम के वो आबादकारी के मंसूबे, उन सारों को सामने रख के तो वो बेचारे आंखें उठा के देख तो रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं आलम इस्लाम की तरफ, और आलम इस्लाम बहरहाल कटा फटा है। आलम इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा, उसके नाम बहुत से रखे जाते हैं, उसके मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उसकी थ्रेट्स भी देने की कोशिश की जाती है, उसकी यकजहती का भी ढोंग रचाया जाता है, लेकिन अब जो यकजहती है नहीं। बात तो वो है कि आप अगर आपको जैसे वो बचपन में हम गुज़रते थे तो रात के वक्त अगर कहीं रास्ते में कोई कुत्ता बैठा हो तो डर के यूँ ज़रा साइड पे होकर गुज़रते थे। तो वो हमारे एक कज़न ने हमें बताया कि कुत्ते से अगर ना डरा जाए तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन साथ ही वो उसी ज़माने में उसने कहा लेकिन ये है कि ना डरने का अगर ड्रामा किया जाए तो उसको पता चल जाता है, फिर वो ज़रूर आप पे हमला भी करता है, काटता भी है आपको। इसी तरह से कुछ इस वक्त जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और राबता आलम इस्लामी और उम्मत मुस्लिमा और वो 57 ममालिक, वो सारे के सारे कह तो रहे हैं, और ये एक गठजोड़ और बड़ा वो उसके कई नाम रख के और कई तरह कंधे उचका के और मोढ़े सीधे करके और बड़े वजारत ख़ारजा लेवल पे, और फिर ये कहा जाता है कि जी फ़लाना सदर तो फ़लान ये कर देगा, ईरान ये कर देगा, तैयब उर्दुगान ये कर देगा। किसी ने क्या करना, जबकि अगर वो एक मुट्ठी नहीं है। ये बात बहरहाल इसराइल को हमसे बयान करने वालों से ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि ये, और वो हमले हो भी इसीलिए रहे हैं। ये जो दोहरा गाज़ और दोहरा मेयार कायम हो गया है वो निहत्ते इंसानों पर और इस तरह बमबारियाँ करने के लिए, उसकी बुनियाद ही है कि आप 57 ममालिक होंगे, आप कहलाते हैं और आपके पास ताकतें भी हैं और आपके पास सारा कुछ है। इस वक्त के जो गैजेट्स होते हैं वो तो सारा कुछ आपके पास है, लेकिन वो सारे गैजेट्स और वो सारी ताकतें यकजाई सूरत नहीं इख्तियार कर सकती, इसलिए कि आपके कुलूबुहुम शत्ता के मिसदाक आप इस वक्त पाए जाते हैं। और उस आलम में, उस कैफियत में आपका रोब और आपका दबदबा कैसे कायम हो सकता है। वसअतुल्लाह खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, ख्याल था कि उसको ऐसा सच पढ़ के सुना दिया जाए, लेकिन बात यह है कि वो एक ही तो नहीं, और भी बहुत से लोग इसी तरह की मिलती जुलती बातें करके बता रहे हैं। इतना हिस्सा क्लियर हो जाता है वो सारे राइट अप्स पढ़ने से, हर तरफ की गुफ्तगू सुनने से, कि इस वक्त वो शेर और छटाकी की लड़ाई है। और शेर को सवा शेर करने वाले तो दुनिया भर में बहुत से हैं,
لیکن چھٹاکی کو پاؤ بنانے کے لیے بھی کوئی اپنا وزن ڈالنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ریزولوشن اور جو ول چاہیے وہ پولیٹیکل ول ان میں اپنے ذاتی حلقوں میں جب موجود نہیں ہے، اپنے اپنے ملکوں میں موجود نہیں ہے، تو وہ اجتماعی طور پر وہ ول کہاں سے دے دیں گے؟ اس حد تک آ کے پھر وہی بات کہ جناب ہم اس زمانے میں موجود ہیں، ہم اس عہد میں یہ آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چند کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس فیصلہ کی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک محسوس کرنے والا دل بھی ہے اور بات کو سمجھنے والا دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ابھی مختلف قسم کے سیاسی، مذہبی اور سماجی رجحانات اور میلانات کے تابع ہم اپنی اس دیانتدارانہ رائے کو بدلنے پہ بھی کسی قسم کے امپریشن کے تابع مجبور نہیں ہوئے۔ جب نہیں ہوئے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اتنی قریب کی تاریخ نہیں ہے۔ جس وقت آج بی بی سی نے پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ اس وقت جو بندہ بات کر رہا تھا اور جس کی اس وقت سے بیان کردہ جو تقاریر ہیں سر ظفر اللہ خان صاحب کی، چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا اس وقت بھی یعنی ریلیونس کا لیول یہ ہے کہ آج بھی اسی کے پیراگراف در پیراگراف نکال کے کوٹ بھی کیے جا رہے ہیں، پڑھ کے بھی سنائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس وقت تقاریر کی گئی تھیں جو سر ظفر اللہ خان نے کی تھیں، اور قائد اعظم اس کی پشت پہ کھڑے بھی تھے ان موقف جو پیش کیے گئے اس موقف کی، اور وہ جو جس بندے نے منہ دینا تھا وہ سر ظفر اللہ خان ہی تھا ایز وزیر خارجہ۔ تو آج جب آپ اس سارے کو دوبارہ سے مطلب بی بی سی میں چھپا ہے، میں نے خود تفصیل سے پڑھا ہے، اور بھی مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور ویسے بھی اب تو انٹرنیٹ پہ وہ ساری کی ساری وہ سپیچز جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں، آڈیو میں بھی ہیں، وائس میں بھی آپ سن سکتے ہیں۔ ساری تقریروں میں کہیں وہ آپ کو صداقت مسیح موعود کی بات تو کرتے ہوئے سنائی نہیں دے رہے۔ اتنے بڑے ہائیسٹ فورم پر وہ بندہ اس وقت جس کاز کے لیے اور جس کے سوشل اور پولیٹیکل ما لہو اور ما علیہ کے اوپر تفصیل سے وہ بندہ بات کر رہا ہے، اور آگے سے کسی کو اس کے موقف کو توڑنے کی جرت نہیں پیدا ہو رہی۔ وہ ساری گفتگو جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو تو نہیں وہاں پہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ وہ مسیح موعود ہیں تو وہ آگے ہیں، لیکن آپ کو پیرالل بیماری ایسی لاحق ہوئی کہ اس بندے کی کشمیر کے اوپر کی ہوئی سوشیو پولیٹیکل سپیچز کہ آپ سائیں قسم اس بنیاد پر نہیں بنے کہ یہ بندہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیعت کنندہ ہے، ان کو ماننے والا ہے، احمدی ہے۔ اس کے بعد فلسطین کے ایشو کے اوپر وہ سپیچز آج دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ ان کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کے پیراگرافز جو ہے وہ ری پبلش کر رہا ہے، لیکن آپ ان تقریروں کا جماعت احمدیہ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، مگر آپ اپنی ذہنی بددیانتی کے مرض کی بنیاد پر اور وہ جو انٹلیکچول کوڑ پڑ جاتا ہے انسانوں کو، اس کی بنیاد پر اس کے اوپر تبر بھی رکھتے رہے، اس کو گندہ بھی کرتے رہے۔ پھر میں نے وہ خط پڑھا جو شاہ فیصل کا ہے، مائی ڈیئر فرینڈ کر کے، کہ آپ کے وہاں سے واپس جاتے وقت وہ پورا تفصیلی خط ہے انگریزی میں، اور چونکہ اویلیبل ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، کہ مطلب بچھے بچھے جا رہے تھے، لیکن وہی بندے کے لیے آپ کیمپین چلوا رہے تھے پاکستان میں، وہی بندہ آپ ہر پلیٹ فارم پر اپنے خیال میں گندہ کر رہے تھے۔ اس جنرل اسمبلی میں جس میں آج آپ کے وزیر خارجہ نے تقریر کرنی ہے، اس کی وہ صدارت کرتا رہا بندہ، آپ لوگوں نے تو نہیں اس کا نوٹس لیا، اہمیت نہیں دی۔ اب یہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں جو جماعت احمدیہ کا مسالہ چھڑکنے کے لیے، یا جس طرح آپ جو نان احمدی آڈینس ہے ان کو یہی ہوتا ہے نا کہ شاید یہ چورن بیچے جا رہے ہیں، لفظ جو سنتے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی بولتے ہیں نا، آپ یہ چورن نہیں بک رہے، یہ آپ کو وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت آپ عالم اسلام سوشل اور پولیٹیکل حوالوں سے جب بات کرے گا تو
اب وہ خدا تعالیٰ سے استمداد کس منہ سے مانگے؟ دعائیں تو بڑی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں جگہ سے بھی، مکے میں بھی بد دعائیں دے رہے ہیں، فلانی جگہ پہ ہر جمعے کے بعد بھی، یہ سارے آرٹیکلز میں بھی یہ بات ہوتی آئی ہے، اور بلکہ اب تو لوگ طنزاً وہ اس کی میم بنا بنا کے ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ آج فلانے جنرل اور فلانے بادشاہ نے مل کے تو مشترکہ طور پر اسرائیل کے لیے بد دعا دی۔ اب وہ دعا اور بد دعا بھی مذاق بن گئے آپ کے نزدیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے خدا سے اپنی مشکلوں کے وقت امداد کے طالب ہوتے ہیں، اور اس خدا کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دے کے دشمنوں کو نیست و نابود کیوں نہیں کر رہا، اور یہودیوں اور صہیونیوں کا بیڑا غرق کیوں نہیں کر رہا، جس خدا کو آپ خود ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ تو نے فلاں کو بھیجنا ہے، فلاں کو نہیں بھیجنا۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے قرآن کا یہ ترجمہ ہوگا تو وہ ہمیں قابل قبول ہے، یہ تشریح کی تو ہم تجھے بھی نہیں مانیں گے، تیرے بھیجے ہوئے کو بھی نہیں مانیں گے، اور اس تشریح کرنے والوں کو بھی کافر بھی کہیں گے، غدار بھی کہیں گے، سارا کچھ کہیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کمزور اس سے پہلے بھی میں تمہاری لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یہ شروع میں آیت کا حصہ جو ہے وہ ممکن ہے درست نہ ہو، لیکن یہ آیت وہ والی ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بدر سے زیادہ تو آپ کے انسانوں کا جو مقابلے کی اور دفاع کی حالت آتی ہے، اس سے زیادہ کمزور حالت تو کوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ جو انتہائی کمزوری کی حالت تھی، جس کے بارے میں شاہ نامہ میں مولانا الطاف حسین حالی نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور مقابل پر وہ ان کا جو لیول تھا کفار کا یا اہل مکہ کا یا اس وقت کے صاحبان حیثیت کا، تو وہ تو ان کے دعوے یہ تھے کہ شکنجوں میں کسیں گے، یہ الفاظ بھی حالی کی مسدس سے ہی ہیں کہ شکنجوں میں کسیں گے، کینچیوں سے کھال اتاریں گے، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں لے جا کے ماریں گے، محمد کی غلامی کا مزہ ان کو چکھائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا خدا بھی بھول جائیں گے۔ یہ دعوے لے کے سامنے لشکر کھڑا ہے، ساری طاقتیں ان کے پاس ہیں، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پچھلی بات بتائی جا رہی ہے، پچھلی بات نہیں آپ کو بتائی جا رہی، جس زمانے میں بھی آپ صاحب اذن کے پیچھے ہوں گے، جس زمانے میں بھی آپ صاحب اذن کی دعا کی چھتری کے تابع ہوں گے، اور واقعی آپ خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوں گے، اور پھر اس کے فیصلوں کے سامنے خود سر تسلیم خام کرتے ہوں گے، وہ آپ کی کرتوت نہیں ہوگی کہ وہ تو میں نے پچھلے دنوں پاکستان کی اسمبلی میں بھی سنا نا کہ ایک سینیٹر صاحب لمبی لمبی داڑھی کے ساتھ اپنے ایمان کا ثبوت ان بدبختوں کے والے الفاظ کے ساتھ دے رہے تھے کہ اگر آسمان سے خدا بھی آ کے کہے کہ یہ مرزا جو ہے یہ میں نے بھیجا ہے تو میں نے نہیں ماننا۔ اس کرتوت کے ساتھ آپ خدا کی طرف تو بہرحال جا نہیں سکتے، کس منہ سے آپ خدا تعالیٰ سے استمداد کے طلبگار ہوں گے؟ اب رہ جاتے ہیں آپ کے پاس سیاسی اور سماجی اور پولیٹیکل اور فارن پالیسی کے لیول کی جو آپ کی اکنامیکل طاقتیں اور ان ساروں کا، ان کا جو مہذب اور برمحل استعمال ہے، اس کے لیے جس زمینی اتحاد کی اور آن گراؤنڈ جس یکجہتی کی ضرورت ہے، وہ آپ کو نصیب نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر کوئی نہیں ہے، ذاتی مفادات کے نام پر ہے، اور جب مفادات کے نام پر ہے تو وہی وسعت اللہ خان کے کالم کے بقول کہ یہ تو اب مذمت بھی جو ہے وہ یوں باہر نکل کے ایسے کر کے دیکھ لیتے ہیں، کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے، اور کہاں تک کر کے واپس آ جانا ہے۔ اس فضا میں وہاں کے جو عورتیں اور بچے اور وہاں کے مظلوم جس بے دردی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں، وہ اگر اس عالم اسلام کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف کرے، اور اپنے پاس سے ان کی خلاصی اور ان کے اوپر سے ظلم کی یہ جو
اس وقت جنگ اور بربریت ان کے سر پر مسلط ہے، اور جن کو اپنا یہ نہیں پتہ کہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، ایز اے مخلوق خداوندی ہمارے دل میں بہرحال ان کے لیے تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ جو بچوں والے ہیں، جو بوڑھے والدین والے ہیں، ان کو بالکل اس بات کا احساس ہو سکتا ہے کہ جب سوتے بیٹھے جاگتے کسی وقت بھی آپ کے اوپر بم آ برسنے ہوں، نہ زندگی کا پتہ، نہ موت کا پتہ، نہ جینے کا کوئی سواد، نہ مرنے کی کوئی حالت۔ مر تو بندے جاتے ہی ہیں، لیکن اس طرح کی بے بسی اور تذلیل کی اور یک طرفہ بربریت کی جو موت مسلط کی جاتی ہے، اس سے خدا تعالیٰ اپنے رحم سے ان مظلوموں کو بچائے، اور یہ عالم اسلام جس کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے بغیر خود غیب سے ان کی مدد کے کوئی سامان ہو سکیں تو ہو سکیں۔ انہوں نے کیا کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک دوست نے بہت کرب کے ساتھ جب یہ گفتگو، ظاہر ہے جتنے دن ہم آپ سے بات نہیں کر رہے تو ویسے تو تھوڑی بہت بات ہوتی رہی، طبیعت جیسی بھی تھی، کچھ نہ کچھ انسان بولتا رہتا ہے، ہلتا جلتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، سوچتا ہے۔ اس سارے دورانیے میں ایک بات بہرحال میں نے عرض کی تھی انگلینڈ میں اپنے ایک دوست سے ٹیلی فونیکلی بات کرتے ہوئے، کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کا بیج جس ہیومن انسانی سٹف کی صورت میں محفوظ رکھنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ریئل حقیقی اسلام کی لیڈرشپ اور اس کے وقار اور اس کے اتحاد اور روب کو محفوظ رکھنا تھا، اس کا وعدہ بھی نصرت بالرعب کی صورت میں موجود ہے۔ اب کس وقت خدا تعالیٰ نے یہ نصرت بالرعب کی جو فیض ہے وہ اس انتہائی اندرونی نیوکلیس سے اٹھا کے پوری دنیا پر ممتد کرنا ہے اور پھیلانا ہے، یہ تو اس کی مشیت بہتر جانتی ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہی وہ بیج ہے، یہی وہ انسانی سٹف ہے جن کے منسٹرز، کیونکہ یہ آج صرف دعویٰ نہیں ہے، ہم جیسے جس وقت کسی فیصلہ کن جگہ پہ بول رہے ہوں گے، میڈیا میں یا پولیٹکس میں یا کسی پارلیمنٹ میں یا کسی قوموں کے فورم پر، اس وقت ہم پھر وہ بات کریں گے جو ہمارا ضمیر ہمیں کہہ رہا ہے، اور ہم بے لاگ طور پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے اس گریٹر ہمدردی انسانیت کے لیے جس کی اس وقت ضرورت ہوگی یا آج ضرورت ہے۔ اس سے پہلے یہی فورم تھا، ٹرومین بھی تھے اور بڑے بڑے قوموں کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہم سے پیش رو تھے وہ ذاتی حیثیت میں یہ باتیں آپ کو کر کے سنا چکے ہیں۔ آئندہ بھی وقت آئے گا تو اس ہیومن سٹف سے انسان بولیں گے اور نکلیں گے اس شاخ کے جو قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، لیکن اب وہ کٹے پھٹے قلوبہم شتیٰ والے انسانی سٹف سے وہ علم چن کر اس شاخ کے قافلے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے اب وہ جو ہے نا کہ ادھر کے اخبار پڑھ کے تو ادھر کی خبریں سن کے تو ایک آواز میں اور آواز ملا دی کہ بس جی برباد ہو جائیں گے۔ وہ برباد تو اللہ تعالیٰ ان کو کرے، واقعی کرے۔ ظلم جو ہے وہ جہاں پر بھی ہو اس کو صرف خدا تعالیٰ ہی کلا کما کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عالم اسلام کو یا تو وہ دیانت عطا کرے کہ یہ خدا کو اپنا خدا بنا کے اس کی مشیت کے تابع چلنے والے ہو سکیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ تو نے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے، کب تو نے نبی بھیجنا ہے اور کب نہیں بھیجنا، اور ادھر جو ہے وہ زمینی ناموسیں بنا کے ان ناموس کی خاطر اپنے اپنے ملکوں کی بربادی کرتے رہیں، اور جب وقت آئے تو اس وقت ان کو کوئی ناموس نہیں سوجھ رہی، کوئی اسلام کا درد نہیں سوجھ رہا۔ یہ ناموس رسالت پر اکٹھے ہو کے نعرے مارنے والے آج وہاں مسلمانوں کی جب تباہی ہو رہی ہے انڈسکریمنیٹلی، اس وقت ان کو اپنے اختلافات ایک طرف رکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ اپنے ذاتی دھڑوں اور اپنے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کے عالم اسلام کا مفاد سوچنے کی جن کو توفیق نہیں ہے، وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع اور آپ ہی کی ناموس کے رکھوالے بن کے صرف اپنا ملک جلا سکتے ہیں، صرف اپنے عوام الناس کو مار سکتے ہیں۔ اس حالت میں
اس کرتوت والوں کے لیے خدا تعالیٰ کون سے نشان دکھائے اور کیوں دکھائے؟ اس لیے دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے انسانوں کی اجتماعی طور پر صلح ہو، اور پھر وہ جب اپنی اپنی جگہ سے بھی ہاتھ اٹھائیں تو وہ پہنچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ تک فریاد، اور پھر اللہ تعالیٰ نہ کسی زمانے میں پہلے مجبور تھا نہ آئندہ ہوگا، لیکن ابھی تو سوال یہ ہے کہ کون سا خدا؟ اللہ تعالیٰ کائنات کے خدا کو پہچاننے کی توفیق دے ہمیں بھی، اور ان مظلوموں کو بھی، اور ان ظالموں کو بھی جو اس وقت بھی عالم اسلام کا مفاد پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ نعرے بازی میں سب سے آگے ہیں۔ کل بھی تقریر کریں گے، دیکھیں کیا لے کے آتے ہیں۔ ادھر ایک طرح کا جھوٹ بول کے گئے تھے، وہاں پتہ نہیں کیا بات کر کے آتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔